अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाज़रीन को यही हम कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप भी इसका हिस्सा बनिए और कॉल कीजिए। अगर जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी दीनी हवाले से क्वेश्चन हो या आज की टॉपिक पर क्वेश्चन हो तो कॉल करके पूछिए, या कम से कम कॉल करके ये बताइए कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको कैसा लगता है। कमेंट्स दीजिए और जो भी आपको अच्छा लगे अच्छा बताइए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर भी बताइए कि अच्छा नहीं लग रहा है। और साथ साथ इस प्रोग्राम को सपोर्ट भी करिए, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम जो अल्लाह की वहदानियत, वननेस ऑफ गॉड और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और आपकी सुन्नतें इस प्रोग्राम में पेश की जाती हैं और डिफरेंट टॉपिक पर। और मुफ्ती साहब के साथ भी प्रोग्राम करते हैं, मौलाना इम्तियाज़ुर रहमान थानवी साहब के साथ भी प्रोग्राम करते हैं। बहुत अहम टॉपिक पर हम प्रोग्राम करते हैं और इसका हिस्सा बनिए। और आप एक जाकर कोक का बॉटल लें या कैन लें या पानी का बॉटल लें, $1 तो आपको कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप लंच में एक कोक का बॉटल ले लिए $2 पड़ेगी, और पानी का बॉटल लिए $1 तो लगेगी, किसी मशीन से निकालें। कम से कम हम आपसे कहते हैं कि मुझे इस प्रोग्राम में अल्लाह के पैगाम पहुंचाने के लिए $1 ए डे सपोर्ट कीजिए। अगर आप अमेरिका में, पूरे अमेरिका में इतने लोग देखते हैं $1 ए डे, जो कि $30 महीने के बनते हैं, तो $30 के सपोर्टर बनिए, रेगुलर बेसिस पे बनिए, ताकि हमें इस बात को फिर दोहराना ना पड़े, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। एक मरतबा हमें थोड़े लोग मिल जाए, 50 लोग भी हमें मिल जाए कि $1 ए डे, बाकी के हम कर लेंगे इंशाल्लाह। भाग दौड़ के इस प्रोग्राम को बाकी का खर्चा हम कर लेंगे। अकाउंट नंबर आ चुका है स्क्रीन पे, या ज़ेल के ज़रिए आप इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकते हैं। ज़ेल में रेफरेंस नंबर मांगता है, जो कि मेरा ही सेल नंबर है 8322987860। इस पे आप जाकर आज ही बग़ैर टाइम डिले करे हुए आज ही हमें कम से कम 10 लोग इनरोल कीजिए $1 ए डे के सपोर्ट में, और हमें जो है ज़ेल के ज़रिए पैसे भेजिए या अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कीजिए, या मेलिंग एड्रेस के लिए आप मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह मेलिंग एड्रेस भी आपको दिया जाएगा। और अब बात चल रही है कि हसद के ताल्लुक़ से, जो कि बहुत अहम बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। ऐसा गुनाह जो कि ना सिर्फ वो गुनाह की पकड़ हो जाए तो उसका जो है अज़ाब होगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अज़ाब देंगे, बल्कि इसी दुनिया में हसद की वजह से जो हम अच्छे आमाल कर चुके हैं वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो हसद से हमें बचना है और अपने आप से वादा करें, अल्लाह से वादा करें कि आज के बाद मैं हसद किसी के साथ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। अपने आप से वादा करें, अल्लाह से वादा करें कि सारी जो है मेंटली सेट का मामला है, माइंड गेम है, जिसको माइंड गेम कहते हैं। कि एक मतलब आप सोच ले कि ये चीज़ हमें करनी है और ये चीज़ हमें नहीं करनी है, तो फिर इंसान कोशिश करता है और उस पर अमल करता है। तो माइंड में सेटअप कर लें कि ऐसी बीमारी जो ना सिर्फ हमें पकड़ हो जाए तो अल्लाह का अज़ाब होगा, बल्कि जो अमाल हम करे हैं अभी तक ज़िंदगी में वो अमाल भी ज़ाया होंगे। तो उससे हमें बचिए। और मुफ्ती साहब मौजूद है, हम उनसे सवाल करने जा रहे हैं। मुफ्ती साहब ये बताइए कि हदीस की मफ़हूम में हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हासिद और ईमान रखना एक जगह जमा नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? क्या ईमान दाव पे लगा रहे हैं अगर हम हसद कर रहे हैं? तो सही कहा आपने कि क्योंकि हसद जो होता है वो शुरू होता है बुनियादी दिल से ही, और ईमान की जगह दिल में। अब जहाँ बुराई आ जाती है ईमान खुद हट जाता है। हदीस में आता है, शायद फरमाया, मफ़हूम है हदीस का कि ईमान उस जगह नहीं रहता जहाँ बुराई होती हो। तो इसीलिए अब हसद तो जो है वो शुरू होता है दिल की जलन और वगैरह से। तो हमें चाहिए कि
اس کو سیریس جیسے آپ نے بھی کہا اور مستقل ہم جو ہے بار بار تاکید سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ برائی عام ہو چکی ہے. اس کو ہم نے برائی نہیں سمجھا ہے، اس کو ہم سمجھیں ایک فیشن اور کلچر اور ٹریڈیشن، اور ہم دیکھتے آئے ہیں سب کو، دوستوں کو، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، ہم بھی کر رہے ہیں بھائی انہوں نے کیا اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، اور وہ لگتا ہے جیسے کوئی اہم بات نہیں ہے. بچوں میں بھی آ گیا یہ، اور بڑوں کا تو چھوڑو ہی، کیا پوچھنا. تو ایسے نازک حالات میں اب جب آدمی بڑھتا رہتا ہے تو پھر برائیوں میں پھنستا رہے گا تو ایمان کہاں سے رہے گا. ایمان ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے، جہاں برائی ہوگی وہاں ایمان جو ہے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں رہے گا. تو اسی لیے ہمیں توبہ کرتے ہوئے استغفار. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے مفتی صاحب. ایمان دنیا کی جتنی دولت لے لے، جتنی دنیا میں چیزیں ہیں، ان سب چیز سے زیادہ اہمیت ایمان کی ہے. اگر ہمارے پاس ایمان باقی نہیں رہے گا تو ہم کیسا ایکسپیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے؟ ہم تو پھر جہنم رسید ہوں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. کیا ہم جہنم کی آگ سے، عذاب سے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. کیا یہ تو بہت اہم بات ہے. جہاں ایمان نہیں رہے گا حسد کرنے کی وجہ سے، اعمال ضائع ہوں گے، تو یہ تو بہت خطرناک گناہ ہے. یہ بہت پھر بچا کیا ہمارے پاس؟ سب کچھ لٹ چکے ہوں گے، اور پھر اللہ کے یہاں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت. اب آج کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی شر ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ حسد سے شروع ہوتا ہے. تو یہ اپنی فیملی میں بھی حسد ہوتا ہے. ہاں بہت زیادہ. میاں بیوی میں بھی، بہن بھائیوں میں بھی. ہاں بہت زیادہ. آج دیکھیے میاں بیوی حسد کی وجہ سے اتنے پریشان رہتے ہیں کہ گھر میں ہوتے ساتھ بھی جو ہے گھر جو ہے بجائے آپ سب ارشاد فرمایا کہ گھر میں اگر دین ہو تو وہ ایک جنت کے باغوں میں سے ایک ہے، جی. دین نہ ہو تو ایک جہنم کے جو ہے گڑھوں میں سے ایک ہے. تو وہ ایک جہنم کا ایک جو ہے یہ بنا ہوا ہے گھر. سکون ہی نہیں. ہر وقت جو ہے گھر میں آدمی جاتا ہے تو بجائے سکون کے وہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اتنا شر پھیلا ہوا گھر میں کہ وہ بیٹھنے سے گھبراتا ہے، گھر سے باہر بھاگتا ہے. اور اسی طرح سے بھائی بہنوں میں، بھائی بہن بغل میں ہیں، ملنا مشکل، بات کرنا مشکل، دیکھنا مشکل، اور کس طرح سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا اسی کے چکر میں لگے رہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم چاہے کتنے ہی نماز پڑھ لیں، ہم چاہے کتنا ہی قرآن پڑھ لیں، ہم چاہے کتنا ہی صدقہ خیرات کر لیں، کچھ فائدہ نہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صدقہ خیرات چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں. یہ سوچیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اور الحمدللہ آپ ہمیشہ جو ہے اچھائیوں کو سامنے رکھتے ہیں، تو یہ برائی کو چھوڑ دیں، بات ختم. قرآن کے حکم پہ چلیں. ہاں برائی کو چھوڑ دیں. برائی کو چھوڑ دیں گے تو سب مسئلے حل. تو اسی لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. کمیونٹی میں بھی، مطلب دیندار لوگوں میں بھی حسد پایا جاتا ہے. دینداروں میں ہی زیادہ ہے. آج میں کہہ رہا ہوں کھل کے، دینداروں میں زیادہ ہے. اب میں کیا بتاؤں، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا مستقل مسجد کے لوگوں سے ہی ہے، نمازیوں سے ہی ہے، مسلمانوں سے ہی ہے. کوئی ہمارا باہر تو بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ کیونکہ ہمارا جا بھی دین کی نسبت سے، ریلیجیس منسٹر سے ہمارا جو ہے تعلق ہے. تو اس حساب سے ہماری کاؤنسلنگ چلتی ہے، مستقل جو ہے کوئی بھی دین کے معاملے ہو اس کے اوپر مستقل کام چلتا ہے. تو ایسے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی لوگ جو ہے ان سب چیزوں میں ایسا پھنسے ہیں کہ وہ دیکھنے میں بڑے دیندار ہیں، لیکن یہ سب چیزوں کی وجہ سے پورا دین ان کے اندر ضائع ہو چکا ہے، اور پتہ ہی نہیں، ان کو ہوش میں نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ ہم حسد کر رہے ہیں. ہم حسد کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پوری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں. تو جس طرح سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حاسد اپنا ایک مطلب محسوس جائے کہ میں حسد کر رہا ہوں دوسروں کے لیے، کس طرح سے کوئی بچنے کی آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں. اس میں مزید آپ کچھ بچنے کے لیے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ سورہ فلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، قرآن میں باقاعدہ اتری ہوئی صورت، آخری صورتوں میں کی ایک صورت ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہ اللہ نے سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ بھی حسد کرنے والوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. تو اس طرح سے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اور جادو کے اثرات سے بھی یہ بہت مفید ہے یہ دعا بچنے کے لیے، اور نظر بد سے بھی بچنے کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ. اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور میں نے جیسے 2 دن پہلے بھی ریڈیو میں بتایا تھا کہ اگر روزانہ جو ہے صبح میں اور شام میں 11 مرتبہ
یا 15 مرتبہ پڑھ کے اس کو دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں جو حسد کرنے والے ہیں ان سے بچا، اور ہمیں بھی حاسد بننے سے حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو بھی ایک گندی چیز سے بچا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ کیا ہوگا، اللہ نظر بد سے بھی بچائیں گے، جیسے آپ نے کہا کہ نظر بد کے بارے میں بھی بات کریں، جادو سے بھی بچائیں گے، اور دوسری سب سے اہم چیز کیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ بھئی اللہ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اور اللہ کی بات کو ہم مان رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہوتا ہے اس کو سن کے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لا محالہ ہماری ضرور مدد کریں۔ جی، تو آپ جب نظر بد کا ذکر کیے، اس کو ڈسکرائب کیجیے، نظر بد کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ نظر بد حق ہے، نظر لگتی ہے؟ ہاں بالکل، اس کا ایک بہت ہی لمبا چوڑا ٹاپک ہے، بات کریں تو اس کے لیے بھی ایک مستقل ٹاپک ہونا چاہیے، لیکن ایسی بات آئی تو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے کوئی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی چیز اگر اللہ کی دی ہوئی ہے ہم پر، تو ہم زیادہ شو آف نہ کریں، او دیکھو میری گھڑی کیسی ہے، او دیکھو میرا گھر کیسا ہے، او دیکھو میری بیوی کیسی ہے، او دیکھو میرا جاب کیسا ہے، زیادہ شو نہیں۔ اب سامنے والا اس کے پاس وہ نہیں ہے، ہاں تو چلو وہ حسد تو نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کو فیل ہے، وہ دیکھتا ہے ایسا آنکھیں کھول کر کہ ارے اس کو یہ ملی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نظر لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں بری نظر، اس کو عربی میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو ہے عین، کہ بھئی تمہاری جو ہے بری نظر لگی۔ تو اس طرح سے ہم کوشش کریں کہ جو بھی ہے اللہ نے دیا ہے، نظر بد جو ہے حق ہے، ہاں ہاں بالکل، نظر لگتی ہے۔ ہاں، اس سے حدیث میں آتا مفہوم حدیث کا کہ پتھر بھی جو ہے پھٹ جاتا ہے نظر سے، تو اسی لیے ہمارے علماء بھی سجیسٹ کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو بھی اللہ نے دیا اس کا شکر کرو اور اپنا خاموشی سے استعمال کرو، ضرورت نہیں ہے شو آف کرنے کی، ضرورت نہیں ہے دکھاوا بازی کرنے کی، ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ ہے اس کو جو ہے آپ جیسے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو دعا پڑھ کے پہنو، ایٹ لیسٹ کم سے کم بسم اللہ ہمارا نہیں پڑھ کے جو ہے بسم اللہ کر کے جو ہے شروع کرو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں مفہوم ہے اس کا کہ جیسے 4 خل پڑھ کے پھونک لو صبح میں شام میں 5 بار یا 10 بار، تو اس سے بھی اللہ نظر سے بچاتے ہیں اور جادو کے اثرات سے بھی بچاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو نظر سے انسان بیمار ہو سکتا ہے؟ ہاں بیمار ہو سکتا ہے، اس کا جاب ختم ہو سکتا ہے، اس کا گھر ٹوٹ سکتا ہے، اس کے بچے جو ہے بھٹک سکتے ہیں، سب امیدیں ہیں، ممکنات ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ممکنات ہیں، ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا کہ ذرا ڈھک کے رکھا نظر سے موت بھی آ سکتی ہے؟ ہاں بالکل بالکل، اس لیے ڈھک کے رکھنا چاہیے ہر چیز، جو ہے آپس میں اپنا، جیسے آپ کے پاس جو ہے آپ اپنے پاس رکھیے، اللہ کا شکر کریے، اور کسی کی مدد کرنا تو کریے، لیکن ضرورت نہیں بتا کے دکھا کے کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈماتا ہوں۔ دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ ہاں دکھاوے سے بھی بچنا ہے، اور پھر جو ہے چلو ٹھیک ہے دکھاوا بازی بھی نہیں، پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی ہم سے ہو جائے جو لگے کہ بھئی کسی کو ہرٹ ہو رہی ہے، تو اس سے بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابھی اللہ نے ہمیں کوئی چیز دی ہے، ہم اس کو کھائیں پئیں، کیا یہ بھی گناہ ہے، کیا یہ بھی اسراف میں آتا ہے، یہ بھی دکھاوا بازی میں آتا ہے؟ تو آپ سے فرمایا نہیں آتا ہے، اس کو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس جو اچھا سا اچھا ہے پہنے کھائیں سب کچھ کریں، لیکن اس کے ساتھ دعا درود بھی رکھیں، جو دعائیں بتائی گئیں، کھانے کی دعا ہے اور پہننے کی دعائیں ہیں، وہ سب سیکھیں، ہر چیز کی ایک دعا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ اور برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ نظر سے بھی بچائیں گے۔ اب ہم وہ بھی نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کم سے کم بسم اللہ تو بول لیں، جی جی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ ہم تعالیٰ سب کے لیے حاسد سے ہمیں بچائے، ہم خود حاسد بننے سے بچائے، اور نظر بد سے ہم سب کو بتائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دے، اے اللہ نظر بد سے ہمیں بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، اور ہمیں بھی حاسد بننے سے بچا لے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، ساری امت مسلمہ کو یہ سب بری برائیوں سے بچا لے، اے اللہ ساری امت پھنسی ہوئی برائیوں میں، گناہوں میں، اللہ سب کو توبہ نصیب فرما، اللہ صحیح معنوں میں قرآن کو لے کے چلنے والے بنا، قرآن والی زندگی گزارنے والے بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کے چلنے والے بنا، کفر سے، شرک سے، بدعت سے حفاظت فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری تنگیاں دور فرما، ہمارے قرض ادا فرما، اللہ یہ جو لیٹر اسلام کا پروگرام اسے قبول فرما، اس کے ڈونر جو ہیں ان کی مدد فرما، ان کے تمام پریشانیاں دور فرما، اللہ اس لیٹر اسلام کے پروگرام کے جو بلز ہیں غیب سے پورا فرما، تیرے خزانے کھول دے ہم پر، الحد کے پروجیکٹ کو بھی کامیاب فرما، الحد کے پروجیکٹ کے لیے بھی اپنے خزانے کھول دے، ہمیں کسی کا محتاج مت بنا، لوگوں میں مذاق مت بننے دے، لوگوں میں تماشا مت بننے دے، لوگوں کا محتاج بننے سے بچا لے، خاص طور سے بری موت سے بچا لے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہمارے قرض کو ادا کر دے، ہمارے خرچ کو غیب سے پورا فرما، اللہ سود کے والے
کاموں سے بچا لے، زنا سے بچا لے، جہالت سے بچا لے، بے شرمی والے کاموں سے بچا لے، بے حیائی والے کاموں سے بچا لے، شرک سے، بدعت سے، ظلم سے، تکبر سے، ریاکاری سے، آپس کے جھگڑوں سے بچا لے، اللہ غیبتوں سے، سلینڈرنگ سے، پولنگ سے بچا لے، اے اللہ آپ سے التجا ہے، حسد سے بچا لے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے والد محترم کی مغفرت کر دے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، مقصود صاحب کے والدین کی مغفرت کر دے، ان کے بھی قبروں کو نور سے منور کر دے، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی مسلمان انتقال کیے ہیں سب کی مغفرت کر دے، سب کے قبروں کو نور سے منور کر دے، ہماری بھی مغفرت کر دے، آنے والی ہماری نسلوں کی بھی مغفرت کر دے، ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ میں بیمار رہتا ہوں مجھے صحت عطا فرما، اے اللہ دین کے کام کے لیے جسمانی روحانی تمام بیماریوں کو صحت میں بدل دے، اسی طرح سے مقصود صاحب کی بیماریوں کو دور فرما، اور بھی جو بھی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت دے، اور جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ دنیا کی آخرت کے فتنوں سے بچا لے، ہمیں اپنا بنا لے، آپ ہمارے بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، آپ ہمارے بن جا، رزق میں، عمر میں، وقت میں، صحت میں، ایمان میں، تقوی میں برکت دے، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی اس پروگرام میں مدد کرتے ہیں ان سب کی مدد فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے مولا، ہماری مدد کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں نماز پڑھنا سکھا دے، ہمیں دعا مانگنا سکھا دے، ہمیں سیدھے راستے میں چلنا سکھا دے، اے اللہ شیطانی والے کاموں سے ہمیں بھی بچا لے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بچا لے، ساری امت کو بچا لے، اے اللہ امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، مسلمانوں کو مسلمان بنا دے، آمین، جز اللہ محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ مفتی صاحب کی دعا کو قبول فرما، یا اللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے جو دعا کی ہے اللہ اس میں ہم سب کا حصہ عطا فرما، یا اللہ تو جانتا ہے تیری ہی حکم سے تیری ہی مدد کے ساتھ یہ پروگرام کرتے ہیں، یا اللہ جو حسد کرتے ہیں مجھ سے ان سے مجھے بچا لے، یا اللہ میں بھی کسی اور سے حسد کرنے سے مجھے بھی بچا لے، یا اللہ جو بھی اس پروگرام میں اچھائی تھی آپ کی طرف سے تھی، یا اللہ اور جو غلطیاں تھی کمی پیشی تھی میرے طرف سے تھی اس کو درگزر کر معاف کر کے اس پروگرام کو قبول کرے، اس کا اجر میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس پروگرام سے منسلک ہیں اور جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام، زندگی باقی رہی تو آئندہ اتوار کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔